सामीन कराम, आप सुन रही हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू दास्तान जिसका नाम है पस आईना। ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं रात 9 बजे दफ्तर से फारिग हुआ तो ऑफिस बॉय मेरे लिए टैक्सी पकड़ लाया। मेरी गाड़ी में कुछ काम निकल आया था, लिहाजा एक दो रोज़ के लिए मैं टैक्सी का सहारा लेने पर मजबूर था। गाड़ी मैंने गुज़िश्ता रोज़ मोटर मैकेनिक के पास छोड़ दी थी। एम ए जिना रोड अल मरूफ बंदर रोड कराची की ऐसी सड़क है जहाँ ट्रैफिक किसी तूफ़ान बदतमीज़ी की तरह रवां दवां रहता है। खसूसन शाम 4-5 बजे से रात 10 बजे तक तो उस तूफ़ान में तुग़यानी दिखाई देती है। इस रोड पर ड्राइविंग करने के लिए फ़नी महारत के साथ साथ मजबूत आसाब भी ज़रूरी हैं, वरना आप कदम कदम पर दूसरों से उलझते फिरेंगे और नौबत सर फटोल तक भी पहुंच सकती है। किसी भी ड्राइवर की क़ुव्वत बर्दाश्त का असल इम्तहान इसी सड़क पर होता है। मैं जिस टैक्सी में सवार था उसने ड्राइविंग के दौरान में छोटी मोटी कानून शिकनियाँ भी की। मैं ड्राइवर की मजबूरियों को समझता था, ताहम मैंने उसके दिल की भड़ास की खराज की खातिर उससे कहा, अंकल अगर आप इसी तरह ट्रैफिक के कानून तोड़ते रहे तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला घेर लेगा, फिर उसकी मुट्ठी गर्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। अंकल का सीगा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि टैक्सी ड्राइवर 60 के पेटे में नज़र आता था। इस उम्र में भी अगर उसे टैक्सी चला कर रोज़ी कमाना पड़ रही थी तो उसके कंधों पर लदे हुए मुआशी और मुआशरती बोझ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी रसान से जवाब दिया, बाबूजी, अगर मैं ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी में लग गया तो यकीनन एक्सीडेंट कर बैठूंगा, क्योंकि लोगों की अक्सरियत कानून शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। एक लम्हे को रुक कर उसने गहरी सांस ली और बात जारी रखते हुए कहा, मेरे नज़दीक एक्सीडेंट करने के बजाय ट्रैफिक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाना ज़्यादा सूदमंद है। ये बहुत अजीब बात कह दी आपने, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोला, बात अगरचे अजीब है मगर हकीकत यही है, ज़रा वजाहत करें, मैंने कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया तो 10-20 देकर जान छुड़ा लूँगा, लेकिन हादसे की सूरत में टैक्सी में 150 या इससे भी ज़्यादा का काम निकल सकता है। बात तो उसने बड़ी माकूल की थी। ये हकीकत है कि जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो वहाँ मुहज़्ज़िब शहरी भी छोटी मोटी बेइतदाली पर मजबूर हो जाते हैं। किसी भी नौइयत के कवानीन बनाना इतना अहम नहीं जितना उन पर अमल करवाना और करना है। ये काम कवानीन नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के बाहमी ताउन ही से मुमकिन है। किसी एक फरीक को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है। टैक्सी ड्राइवर खासा खामोश तबा लगता था, क्योंकि उसके बाद उसने मज़ीद कोई बात नहीं की, वरना अक्सर टैक्सी ड्राइवर बहुत बातूनी वाक़या होते हैं। मुसाफिर हूँ हाँ करके गुफ्तगू से बचना भी चाहे तो वो पेट्रोल की कीमत और महंगाई का रोना रोने बैठ जाते हैं। उनमें तो बाज़ औक़ात इस कदर सनकी होते हैं कि कोफ्त में मुब्तला कर देते हैं, मगर ये टैक्सी ड्राइवर कदरे मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर तारी संजीदगी में मुझे वाज़ह तौर पर परेशानी झलकती नज़र आई। मालूम नहीं क्यों मैं उसमें दिलचस्पी महसूस करने लगा था। मैं इस एहसास को कोई नाम न दे सका। मैंने उससे पूछा, अंकल ये टैक्सी आपकी अपनी है या किराए पर चला रहे हैं? उसने जवाब देने से पहले ठंडी आह भरी और बताया, किराए की है। इसका मतलब था टैक्सी का मालिक कोई और शख्स था और ये ड्राइवर रोज़ाना उसे एक तयशुदा रकम देने का पाबंद था, चाहे उसका धंधा हो या ना हो। ये सब उसकी किस्मत पर मुनहसर है। मैंने पूछा, आप कितने अरसे से टैक्सी चला रहे हैं? इसी धंधे में उम्र गुजर गई। और अभी तक आप भाड़े पर टैक्सी चला रहे हैं? मैंने कहा, अब तक तो आपको कम से कम एक टैक्सी का मालिक हो जाना चाहिए था। क्या मैं गलत कहता हूँ? वो चौंक कर अकब नुमा आईने में मुझे देखते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबूजी। फिर उसने बददिली से कहा, बस क्या बताऊं, वक्त वक्त की बात है। वक्त वक्त की क्या बात है? मैंने कुरेद जारी रखी। मैं आमतौर पर किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होता, खसूसन नाशनासा अफराद से तो मैं बस काम की ज़रूरी बात ही करता हूँ, मगर इस ड्राइवर के चेहरे पर मुजस्सम कर्ब मुझे उससे बातचीत पर उकसा रहा था। उसके चेहरे के तासुरात में कोई ऐसी बात मौजूद थी जो मैं उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, 3 साल पहले मेरे पास अपनी टैक्सी थी, अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी।
کسی کو پائی پیسہ دینا نہیں پڑتا تھا۔ پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی بڑی گھمبیر تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی ٹیکسی چوری ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے وہ ٹیکسی فروخت کر دی تھی۔ اچانک ایک بڑی رقم کی ضرورت پیش آ گئی ہوگی۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ میں نے کہا، انسان کی زندگی میں ہر قسم کے حالات و واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے جس نیک مقصد کی خاطر ٹیکسی فروخت کی تھی، اگر اس کے نتائج اچھے برآمد ہوتے تو مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن یہاں تو کہانی ہی الٹی ہو گئی۔ رابعہ نے سکھ سے ایک دن نہیں گزارا اور اب وہ جیل میں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور جذباتی لہجے میں بولتا چلا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رابعہ کی رہائی کے لیے گھر کو فروخت کروں یا کسی اور چیز کو۔ ٹیکسی تو گئی، گھر میں زیادہ قیمتی چیز کوئی بچی بھی نہیں۔ اس کی بات نے میری دلچسپی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، یہ رابعہ کون ہے؟ میری بیٹی ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ کس سلسلے میں جیل میں گئی ہے؟ قتل کے جھوٹے الزام میں۔ رابعہ پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے بتایا، اس پر اس کے دیور امتیاز کے قتل کا الزام ہے۔ وہ کب سے جیل میں بند ہے؟ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے بتایا۔ آپ نے اس کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی؟ دن رات کوشش کرتا رہا ہوں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ صبح 6 بجے ٹیکسی لے کر نکلتا ہوں اور رات 12 بجے تک شہر کی سڑکیں ناپتا رہتا ہوں۔ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ رابعہ کے لیے ہی۔ میں نے اپنا آرام اور سکون تج دیا ہے۔ جو کچھ کماتا ہوں اس کا ایک بڑا حصہ رابعہ کے وکیل کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ وہ ہر ملاقات پر مجھے یقین دلاتا ہے کہ وہ رابعہ کو باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس سے زیادہ میں رابعہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ٹیکسی بیچ کر 3.5 سال پہلے میں نے اس کی شادی کی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ میں گھر کی ہر قیمتی شے بھی فروخت ہو چکی ہے۔ بس ایک گھر ہی بچا ہے۔ اچھے وقتوں میں رہنے کا ٹھکانہ اپنا کر لیا تھا، مگر لگتا ہے اس گھر کو بھی بیچنا ہی پڑے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا دکھ اس کی زبان پر آیا تو میری دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، انکل، نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے اپنا نام اختر حسین بتایا۔ میں نے پوچھا، آپ کے علاوہ گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں؟ رابعہ کے علاوہ میرا ایک بیٹا ہے، طارق، اس نے جواب دیا۔ وہ میٹرک میں پڑھتا ہے، مجھے اس کی تعلیم کا بڑا خیال ہے، اس لیے کام دھندے سے اسے الگ رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی بڑا ہو کر ٹیکسی ڈرائیور ہی بنے، میں اسے ڈاکٹر بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے یہ عزائم قابل قدر تھے۔ میں نے اس کے ارادے کو سراہا اور کہا، اس کا مطلب ہے آپ اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں، اسی لیے اس عمر میں بھی آپ کو رات دن ٹیکسی چلانا پڑ رہی ہے۔ میں کام سے نہیں گھبراتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ساری زندگی بہت مصروف اور سخت گزاری ہے۔ مجھے یقین ہے میں طارق کو ضرور ایک دن ڈاکٹر بناؤں گا۔ اصل مسئلہ رابعہ کا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان بلکہ بے بس ہو کر رہ گیا ہوں۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ وکیل صرف پیسے کھانے کے چکر میں ہے۔ بہت بڑے بڑے اور قابل وکیلوں کی فیس ادا کرنے کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ بس اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلایا تھا، لیکن اس وکیل نے ابھی تک کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ میں نے کہا، ایک بہت اچھے وکیل صاحب میرے جاننے والے ہیں، میں آپ کو ان کا کارڈ دے دیتا ہوں، آپ کسی وقت دوپہر کے بعد ان سے دفتر میں مل لیں۔ ممکن ہے وہ بہتر طور پر آپ کی مدد کر سکیں۔ اگر وہ بہت اچھے وکیل ہیں تو ان کی فیس بھی بہت اچھی ہوگی۔ بہت اچھی کے الفاظ اس نے خاصے کھینچ کر ادا کیے تھے۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ جیب سے نکال کر اختر حسین کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں، فیس تو ان کی خاصی زیادہ ہے کیونکہ وہ سٹی کورٹ کے بہت نامور وکیل ہیں، لیکن مجبور ضرورت مند سے وہ کچھ رعایت کر لیتے ہیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے میرا وزٹنگ کارڈ اپنے پاس رکھ لیا۔ آئندہ روز وہ میرے دفتر میں موجود تھا۔ اپنی باری پر جب وہ میرے چیمبر میں پہنچا تو مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کچھ دیر وہ پر استجاب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر لکنت زدہ آواز میں بولا، تو آپ ہی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ؟ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑے تامل کے بعد وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، اختر صاحب، اب آپ مجھے تفصیلاً اپنی بیٹی رابعہ کے کیس کے بارے میں بتائیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر غمناک انداز میں مجھے اپنی بیٹی پر گزرنے والے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ اختر حسین کی بیان کردہ کہانی میں سے میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے یہاں واقعات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے بخوبی واقفیت حاصل کر لیں۔
اختر حسین کراچی کے ایک متوسط علاقے پاپوش نگر کا رہنے والا تھا۔ 3.5 سال پیشتر اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک دیرینہ دوست قمر علی کے بیٹے افتخار سے کر دی۔ قمر علی ایک چھوٹی گارمنٹ فیکٹری چلاتا تھا اور افتخار اس کام میں باپ کا مددگار تھا۔ افتخار کی رہائش گلشن اقبال میں تھی۔ اختر نے شادی کی تقریب کو پر رونق بنانے اور رابعہ کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی ٹیکسی بیچ دی، کیونکہ اس دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ فی الوقت پیسہ ہر مشین کا ایندھن بن کر رہ گیا ہے۔ آپ پیسے کے بغیر محض دھکے سے گاڑی کو گھسیٹ تو سکتے ہیں، لیکن اس ایندھن کی غیر موجودگی میں آپ کی گاڑی چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ پیسہ سب کچھ تو نہیں، تاہم بہت کچھ ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے۔ دکھ سکھ نصیب سے ہوتے ہیں۔ اختر حسین نے اپنی بیٹی کو سکھی دیکھنے اور شاد و آباد دیکھنے کے لیے اپنی آمدنی کا واحد ذریعہ بھی فروخت کر دیا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر رابعہ بڑا دکھی نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ باپ کی قربانی اس کے کسی کام نہ آئی۔ یہ شادی افتخار کی مرضی کے خلاف اس کے باپ کے دباؤ سے ہوئی تھی، اس لیے افتخار کا رابعہ کے ساتھ وہ رویہ نہیں تھا جو خوشگوار ازدواجی زندگی میں کسی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قمر علی اس شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی چل بسا اور گارمنٹ فیکٹری کا انتظام و انصرام کلی طور پر افتخار کے حصے میں آ گیا۔ افتخار سے چھوٹا ایک بھائی امتیاز تھا۔ وہ کسی کام کے قابل نہیں تھا اور گھر پر ہی رہتا تھا۔ امتیاز دراصل مرگی کا مریض تھا۔ ایک مستند ماہر امراض دماغ سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ جب تک رابعہ کا سسر قمر علی زندہ رہا، رابعہ کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ شادی چونکہ قمر علی کی ایما پر ہوئی تھی، اس لیے اس گھر میں وہ رابعہ کا سب سے بڑا بلکہ اکلوتا سپورٹر تھا۔ قمر علی کی آنکھ بند ہوتے ہی رابعہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چند روز ہی میں اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ خاص طور پر افتخار اپنے رویے سے اسے اٹھتے بیٹھتے یہ باور کرواتا رہتا کہ اسے محض امتیاز اور ان کی بوڑھی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے اس گھر میں رکھا گیا ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں جب اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو اس کے دکھ کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رابعہ جن حالات میں بیاہ کر گئی تھی وہ اس کے پیش نظر تھے۔ وہ جانتی تھی باپ نے اپنا ذریعہ روزگار فروخت کر کے اس کی شادی کی تھی، اس لیے بھی وہ سسرال میں پیش آنے والی ناگوار صورتحال کو برداشت کرتی رہی۔ اگر معاملات اس کی خدمات اور شوہر کی بے اعتنائی تک محدود رہتے تو بھی وہ زہر کے گھونٹ پی کر گزارا کرتی رہتی، مگر جب بات اس کی عزت تک جا پہنچی تو وہ پھٹ پڑی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے صدائے احتجاج بلند کی، لیکن افتخار نے اس کی فریاد، اس کے احتجاج کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، افتخار نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امتیاز اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ نیچ حرکت اس نے کی ہے، رابعہ چیخ اٹھی۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ میں بامشکل خود کو اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ رابعہ کے مطابق اس کا دیور اور مرگی کا مریض امتیاز گاہے گاہے تنہا پا کر اسے حریصانہ نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ پہلے پہل اس نے امتیاز کی اس حرکت کو نظر انداز کیا، لیکن اس بے شرم کو ذرا خیال نہ آیا، اور ایک روز اس نے رابعہ کو کمرے میں اکیلے پا کر اپنی نیت اس پر آشکار کر دی۔ وہ اپنے تئیں رابعہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ رابعہ بھی افتخار سے چوری چھپے اس سے ملاقاتیں کرے۔ رابعہ نے بڑی خوبصورتی سے بہانہ بنا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ امتیاز مرگی کا مریض تھا، اس لیے بھی اس نے امتیاز کی باتوں کا زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ دماغی مریض سے کسی بھی قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں رابعہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا دیور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور تنہائی کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتا تھا۔ رابعہ اس کی بےہودگی سے تنگ آ گئی تو اس نے بہت سخت الفاظ میں اسے ڈانٹ دیا۔ اسی وقت امتیاز نے جنونی انداز میں رابعہ کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ رابعہ نے مختصر الفاظ میں اپنے شوہر کو امتیاز کے رویے کے بارے میں بتایا، لیکن وہ کسی بھی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رابعہ، تم یہ جانتی ہو نا امتیاز کی طبیعت خراب رہتی ہے، ممکن ہے اس کی ذہنی رو بہک گئی ہو، اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو قابل رحم ہے، معصوم ہے۔ میں مانتی ہوں وہ ذہنی مریض ہے، وہ چڑھ کر بولی، لیکن مرگی ایسا مرض نہیں کہ اس میں اس قسم کی حرکتیں کی جائیں۔ تم اس مرض کی آڑ میں اپنے بھائی کا دفاع نہ کرو، وہ مجھے تنہا دیکھتے ہی بالکل ہوش مندوں کی طرح اظہار عشق شروع کر دیتا ہے، انتہائی بازاری انداز میں مجھے اشارے کرتا ہے اور تم سے چھپ کر ملنے کی فرمائش کرتا ہے۔ اس کی یہ کارستانیاں مرگی کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔
مرگی کے مریض کو تو دورہ پڑتا ہے اور اس دورے کی کیفیت میں وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ امتیاز ایسا نہیں ہے جیسا تم بیان کر رہی ہو، افتخار نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ رابعہ بولی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں تمہیں واضح طور پر بتا رہی ہوں کہ آئندہ امتیاز نے کوئی گھٹیا حرکت کی تو میں اسے سخت جواب دوں گی۔ کیا سخت جواب دو گی تم؟ افتخار نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جواباً اس کا منہ توڑ سکتی ہوں۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں پھیل رہی؟ جب تک اس گھر کی فضا میری برداشت میں تھی میں نے زبان سے اف تک نہیں کی، رابعہ نے کہا۔ یہ مجھے کسی بھی طور پر گوارا نہیں کہ کوئی میری عزت پر حملہ کرے۔ میں نے تو تمہیں اس لیے ساری بات بتائی ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ یہ بات جان کر تمہاری غیرت کو جاگنا چاہیے اور تمہیں فوری طور پر اپنے بھائی سے باز پرس کرنی چاہیے۔ رابعہ کو طیش میں دیکھ کر افتخار نے کہا، امتیاز سے میں اس سلسلے میں ضرور پوچھوں گا اور اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رابعہ بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس کی عزت کا رکھوالا اس کے خلاف اپنے ذہنی مریض بھائی کا ساتھ دینے پر تلا ہوا تھا۔ افتخار کا یہ رویہ اس کے دل پر ایک چرکا لگا گیا تھا۔ وہ شوہر کی بے اعتنائی اور بد مزاجی سے پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس بے عزتی نے اسے غم زدہ کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں اس سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ افتخار نے اپنے چھوٹے بھائی امتیاز سے پتہ نہیں کیا بات کی، اور بات کی بھی تو کس انداز میں کی۔ بہرحال دوسرے روز گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ یہ بھونچال خاص طور پر رابعہ کے لیے تھا۔ اس رات افتخار نے بیڈ روم میں پہنچتے ہی بڑے برے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے امتیاز سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ وہ جملہ ختم کر کے رابعہ کو گھورنے لگا۔ رابعہ نے کہا، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر کس طرح دیکھوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، رابعہ نے کہا۔ تم تو مجھے غسیلی نظروں سے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ تم نے جرم نہیں بلکہ جرائم کیے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ رابعہ سٹ پٹا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم بخوبی سمجھ رہی ہو رابعہ، وہ بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ رابعہ نے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اگر تم نے واقعی امتیاز سے پوچھ گچھ کی ہے تو مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ تم یہ کیا جرم اور جرائم کی فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جرائم کی باتیں مجھے امتیاز ہی سے معلوم ہوئی ہیں، افتخار نے ناگواری سے کہا۔ رابعہ، میں تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، کیا تم اس حد تک بھی گر سکتی ہو؟ رابعہ کا ذہن کھول کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی، امتیاز نے تمہیں میرے کون سے جرائم سے آگاہ کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ ضرور بتاؤں گا، ابھی بتاتا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جب بات کھل ہی گئی ہے تو پھر پردہ کیسا؟ مجھے تو تمہاری بات سن کر پہلے ہی یقین نہیں آیا تھا۔ امتیاز سے میں اس قسم کی اوچھی حرکت کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ امتیاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے اپنے کرتوتوں کی پردہ پوشی کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ رابعہ نے محسوس کیا جیسے کسی نے اسے دہکتے ہوئے تندور میں پھینک دیا ہو۔ شوہر کی جانب سے یہ الزام تراشیاں اسے زندہ درگور کر رہی تھی۔ وہ چیخ سے مشابہ آواز میں گویا ہوئی، افتخار، تمہیں فوراً یہ بتانا ہوگا کہ میں نے اپنے کون سے کرتوتوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ امتیاز نے تمہیں میرے کون سے جرائم سے آگاہ کیا ہے؟ افتخار نہایت صفاکی سے بولا۔ رابعہ، امتیاز نے مجھے بتایا ہے کہ سامنے والے گھر کے مالک کیسر سے تمہارا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ امتیاز نے تمہیں اس سے اشارے کنائے کرتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تو تم صاف مکر گئیں۔ اس نے کہا اگر تم نے دوبارہ غلطی کی تو وہ مجھے بتا دے گا۔ تم اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا امتیاز کو برا بھلا کہنے لگی، اور دھمکی آمیز لہجے میں تم نے اس سے کہا کہ اگر اس نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات کی تو تم اس کو مزہ چکھا دو گی۔ افتخار نے نفرت آمیز نظر سے بیوی کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم نے امتیاز کو مزہ چکھانے کے لیے ہی مجھے اپنی مظلومیت اور امتیاز کی زیادتی والی کہانی سنائی ہے نا؟ رابعہ ان جھوٹے الزامات کی بھرمار سے تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے خون خار لہجے میں کہا، امتیاز بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی غلیظ حرکت کو چھپانے کے لیے اس نے تمہارے کان بھرے ہیں۔ جی چاہتا ہے میں اس کا منہ نوچ لوں۔ خسیانی بلی تو کھمبا نوچتی ہے، افتخار نے بدستور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ امتیاز کا منہ نوچنے کا خیال تم دل سے نکال دو، اس نے حقیقت بیان کر کے کوئی جرم نہیں کیا۔
مجرم تم ہو، تم نے مجھ سے بے وفائی کی، اپنے اس جرم کی پردہ پوشی کے لیے تم نے معصوم امتیاز پر دست درازی کا الزام لگایا ہے۔ تمہارے جرائم بہت سنگین ہیں رابعہ، مجھے تم سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، رابعہ نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا۔ افتخار، تم ایک شوہر ہونے کے ناطے مجھ سے جس قسم کے سلوک کر رہے ہو، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ خیر، اگر تم مجھے یکسر جھوٹا اور اپنے ذہنی مریض بھائی کو سچا سمجھتے ہو تو تمہیں اس سلسلے میں تصدیق ضرور کرنی چاہیے۔ تمہاری نظر میں گر کر میں تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ مجھ پر سامنے والے کیسر سے راہ و رسم کا الزام ہے نا؟ رابعہ نے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی مضبوط لہجے میں کہا۔ تم اس سلسلے میں کیسر سے بات کر سکتے ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ چور بھی کبھی خود اپنی زبان سے چوری کا اعتراف کرتا ہے؟ کیا تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ کیسر سے تمہارا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں نا، بالکل اسی طرح وہ بھی مکر جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں کسی تصدیق یا تفتیش میں پڑنے کا، خواہ مخواہ جگ ہسائی ہوگی۔ ابھی تک بات گھر میں ہے، یہ اس چار دیواری کے اندر ہی ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ اس نوعیت کی شکایت کا موقع نہیں دوگی تو میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر لوں گا۔ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظر سے رابعہ کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے بھائی کی بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لا چکے ہو؟ رابعہ نے زخمی لہجے میں کہا۔ امتیاز کے مقابلے میں تمہاری نظر میں سب جھوٹے ہیں، اس لیے تم کسی تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تم مجھے دروغ گو سمجھتے ہو اور میری پہلی بھول کو درگزر کر کے مجھ پر احسان عظیم کرنا چاہتے ہو۔ میں نے احسان والی کوئی بات نہیں کی، افتخار نے کہا۔ میں تو اس تلخ معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، رابعہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ افتخار، کان کھول کر میری بات سن لو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کسی بھی نوعیت کی بے وفائی کی مرتکب نہیں ہوئی، بلکہ میں نے تمہاری عزت کی حفاظت کی خاطر ہی امتیاز کا ہاتھ جھٹکا ہے اور تمہیں اس کی نازیبا حرکت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو صرف ایک شرط پر، اور وہ یہ کہ تم مجھے بے وفا نہیں با وفا سمجھو گے۔ میں اپنی نظر میں گر کر تمہاری بیوی کے طور پر زندگی نہیں گزار سکتی۔ رابعہ کے چہرے پر اس وقت بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، عورت ہر قسم کے سخت حالات اور ناروا سلوک کو تو نبھا کر سکتی ہے، مگر وہ اپنی عزت پر حرف برداشت نہیں کر سکتی۔ رابعہ حق بجانب تھی، کوئی بھی عورت خصوصاً بیوی اپنے شوہر کی طرف سے اپنے پاکیزہ کردار پر حملہ برداشت نہیں کر سکتی، اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ انتہائی بے بس اور لاچار ہو، حالات کی ماری ہو، پھر بھی اسے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کردار اور عزت نفس کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اس رات گھر کی فضا میں خاصی کشیدگی رہی۔ رابعہ کی ساس صدیقہ بیگم اگر دانش مندی کا مظاہرہ کرتی تو اپنے بیٹوں کو سمجھا سکتی تھی، مگر اس نے بھی روایتی ساس ہی کا کردار ادا کیا اور امتیاز کے حق میں بڑھ چڑھ کر بولتی رہی۔ نتیجے کے طور پر رابعہ دوسری صبح اپنے میکے چلی آئی۔ رابعہ کی والدہ نے ساری کتھا سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ بیٹیوں کا درد ماؤں سے زیادہ اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ زیب النساء نے رات کو اختر سے بات کی اور اسے خوب کھری کھری بھی سنا ڈالی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زیب النساء کی مرضی کے خلاف اختر حسین نے اپنے دوست کے بیٹے سے رابعہ کو بیاہ دیا تھا۔ اختر حسین نے کسی اشتعال یا سخت رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار نے ہماری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ تم اس سے کیا بات کرو گے؟ زیب النساء نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تم پر اپنے مرحوم دوست کے بہت سے احسانات ہیں، جبھی تو تم نے میری پھول جیسی بچی کو اپنی دوستی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ زیب النساء نے احسانات والی بات طنزاً کہی تھی، مگر اس میں حقیقت بھی پوشیدہ تھی۔ یہ سچ ہے کہ ٹیکسی کی خریداری کے سلسلے میں قمر علی نے اختر حسین کی بھرپور مالی مدد کی تھی۔ اب وہ ٹیکسی رہی تھی اور نہ ہی قمر علی، بس یادیں باقی تھیں، تلخ اور شیریں ہر قسم کی۔ اختر حسین نے بیوی کی کڑوی کسیلی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ قمر علی ہر برے وقت میں میرے کام آتا رہا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ میں اس کے بیٹے افتخار کو من مانی کرنے دوں گا۔ رابعہ اس وقت تک اپنے سسرال نہیں جائے گی جب تک میں افتخار سے بات نہیں کر لیتا۔ میں اپنی بیٹی اور اس کے کردار سے بخوبی واقف ہوں۔ افتخار نے بہت ہی بے وقوفی کی جو امتیاز کے الزام کا یقین کر لیا۔ چند روز تک رابعہ اپنے میکے میں رہی۔ اس کے سسرال والوں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ امتیاز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ افتخار اور صدیقہ نے بھی رابعہ کی خبر نہ لی۔ اس رویے نے رابعہ کو مزید دل شکستہ کر دیا
اسے اپنی بے عزتی اور کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ اختر حسین نے بھی کسی قسم کا رابطہ نہ کیا۔ یہ اس کی غلطی تھی، حالانکہ اسے اسی روز اپنے داماد سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ جب رابعہ سسرال سے میکے پہنچی تھی، ان لوگوں نے تو رابعہ کی طرف سے اس طرح آنکھیں پھیری جیسے یہ ان کی کچھ بھی نہ لگتی ہو۔ اب تو میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی وہاں نہیں بھیجوں گی۔ تمہاری یہ سوچ منفی ہے، اختر حسین نے کہا۔ یہ بیٹی کا گھر بسانے والی نہیں بلکہ اجاڑنے والی باتیں ہیں۔ پہلے تمہاری وجہ سے میں مجبور ہو گئی تھی، زیب النساء نے کہا۔ اب تو میں رابعہ کو اس جہنم کدے میں نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو تو یہ کیسی بے غیرتی اور بے مروتی ہے، ان لوگوں نے پلٹ کر رابعہ کی خبر تک نہ لی۔ میں کل تک دیکھتا ہوں، اختر حسین نے کہا۔ اگر افتخار یا صدیقہ نے کوئی رابطہ نہ کیا تو میں خود افتخار سے فون پر بات کروں گا۔ تم زیادہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی روز افتخار کا فون آ گیا۔ محلے کے جس گھر میں ان کے لیے فون آنا تھا، افتخار نے وہاں فون کر کے رابعہ کو بلوایا تھا اور بات کرتے ہوئے اس نے رابعہ سے کہا کہ وہ دوسرے روز اسے لینے آئے گا۔ وہ تیار رہے۔ افتخار نے اپنی ساس سے کوئی بات نہیں کی، اس لیے زیب النساء سارے گھر میں ناچی ناچی پھرتی رہی۔ رات جب اختر حسین گھر لوٹا تو وہ پھٹ پڑی۔ تمہارے داماد نے حکم نامہ جاری کیا ہے، وہ کل شام میں رابعہ کو لینے آ رہا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، اختر حسین نے کہا۔ آنے دو افتخار کو، اس سے بات کر لیں گے۔ میں بھی کل جلدی آ جاؤں گا، تم میری آمد تک اسے جانے مت دینا۔ زیب النساء تڑق کر بولی، میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ تم جانو اور تمہارا داماد، میں اس چکر میں نہیں پڑوں گی۔ اچھی بات ہے، یہ چکر میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم پریشان نہ ہو خواہ میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا اختر حسین، وہ تنبیہی انداز میں بولی، رابعہ کسی بھی مخدوش صورتحالات میں اس گھر میں نہیں جائے گی۔ افتخار کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ہوگی اور آئندہ کے لیے بھی رابعہ کے تحفظ کی ضمانت دینا ہوگی۔ میں اپنی بچی کو ایسے ہی نہیں جانے دوں گی۔ آئندہ روز شام میں افتخار رابعہ کو لینے آن پہنچا۔ اب رابعہ کو میکے آئے ہوئے کم و بیش 10 دن ہو گئے تھے۔ افتخار کے چہرے سے ندامت اور خجالت کا اظہار ہوتا تھا۔ اختر حسین نے لگ بھگ 1 گھنٹے تک اپنے داماد سے میٹنگ کی، جس میں افتخار نے اپنے رویے کی معافی چاہی اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، اور وعدہ کیا کہ آئندہ ان لوگوں کی جانب سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اختر حسین بنیادی طور پر ایک شریف النفس اور صلح جو آدمی تھا، ورنہ اس موقع پر افتخار کو خوب لتاڑا جا سکتا تھا۔ اختر حسین نے بیٹی کے گھر بسنے کے روشن امکانات دیکھے تو داماد کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، افتخار، تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ قمر علی کی وجہ سے کیا تھا۔ تم اپنے مرحوم باپ کا ہی کچھ خیال کر لو۔ جو کچھ رابعہ کے ساتھ پیش آیا وہ افسوسناک ہے۔ میں مانتا ہوں انکل، افتخار نے گردن جھکا کر کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے امتیاز کی بات کو سنجیدگی سے لے لیا۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ ذہنی مریض ہے، اس کو کچھ الاؤنس تو ملنا چاہیے۔ اختر حسین نے کہا، امتیاز اب بھی اسی گھر میں ہے، وہ آئندہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے انکل، اب وہ ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، افتخار نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی اب میں تصدیق کیے بغیر کسی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ اداس لہجے میں بولا، انکل آپ کو معلوم ہے امتیاز میرا اکلوتا بھائی ہے، وہ میرا بازو ہے، اس کے ساتھ ایک سیریس میڈیکل پرابلم ہے، اس بیماری کی بنا پر میں اسے گھر سے تو نہیں نکال سکتا نا۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے میں اپنا بازو کاٹ کر باہر پھینک دوں۔ امتیاز کو گھر سے نکالنے کو کون کہتا ہے، اختر حسین نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں رابعہ کے ساتھ اس گھر میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری والدہ کا رویہ بھی رابعہ کے ساتھ ٹھیک نہیں، ذرا صدیقہ بیگم کو بھی سمجھاؤ۔ افتخار نے کہا، ساس اور بہو کی چپکلش تو ازلی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ میں نے تو آج تک ایسی کوئی بہو نہیں دیکھی جو ساس سے خوش ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی ساس میری نظر سے گزری جو بہو کی طرف سے مطمئن ہو۔ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اختر حسین نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس گھر کے بڑے ہو، تمہیں ان دو ہستیوں کے درمیان توازن کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رابعہ کی خوشی کے لیے صدیقہ بیگم سے زیادتی کرو، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے رابعہ کے ساتھ ناانصافی کرو۔ میں نے تو توازن کی بات کی ہے نا، بس تم اپنے فرائض نبھاتے ہوئے توازن قائم رکھو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا انکل، افتخار نے فرما برداری سے کہا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ الغرض
اس شام افتخار رابعہ کو اپنے ساتھ پاپوش نگر سے گلشن اقبال لے گیا۔ داماد اور سسر کے درمیان ہونے والی اس میٹنگ میں زیب النساء اور رابعہ نے حصہ نہیں لیا تھا، تاہم اختر نے اپنی بیوی کو یقین دلا دیا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے اور کوئی فکر کی بات نہیں۔ رابعہ افتخار کے ساتھ گھر پہنچی تو وہاں کی فضا میں کافی تبدیلی محسوس کی۔ صدیقہ بیگم اور امتیاز، ان دونوں کا رویہ پرتکلف اور احتیاط آمیز رہا، تاہم افتخار کے رویے میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ ان کی شادی کو کم و بیش 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں افتخار نے ہمیشہ اکتاہٹ آمیز اور بیزار کن طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اب وہ ایک نارمل اور خیال رکھنے والے شوہر جیسا سلوک کر رہا تھا۔ اس سے رابعہ خاصی مطمئن اور خوش ہو گئی۔ اس گھر میں افتخار، امتیاز اور صدیقہ بیگم کے علاوہ ایک کل وقتی ملازمہ نوری بھی رہتی تھی، جو ہفتے میں صرف ایک دن چھٹی کرتی تھی۔ چھٹی کے لیے جمعے کا دن مخصوص تھا۔ نوری جمعرات کو رات کا کام ختم کر کے اپنے گھر چلی جاتی، پھر وہ ہفتے کی صبح ہی ڈیوٹی پر واپس آتی تھی۔ وہ نزدیک ہی واقع ایک کچی آبادی میں رہتی تھی۔ رابعہ کے اچھے دن جس طرح اچانک شروع ہوئے تھے، اسی طرح یکا یک ختم بھی ہو گئے۔ اسے اپنی سسرال میں دوبارہ آئے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ ایک صبح امتیاز اپنی خوابگاہ میں مرا ہوا پایا گیا۔ امتیاز کے کمرے میں اس کی لاش کا ملنا رابعہ کے لیے خطرناک نہیں تھا، مگر امتیاز کی لاش کے قریب سے جو تحریر ملی، اس نے رابعہ کی خوشیوں کا محل چکنا چور کر دیا۔ امتیاز کی اس شکستہ تحریر کے مطابق رابعہ نے اسے دودھ میں زہر ملا کر پلا دیا تھا۔ وہ اطلاعی تحریر اس نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے جیسے تیسے رقم کی تھی۔ کاغذ کے اس پرزے نے رابعہ کے سامنے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ افتخار اور صدیقہ بیگم کا رویہ اچانک دشمنانہ ہو گیا اور افتخار نے اس معاملے میں پولیس کو ملوث کر لیا۔ پولیس کے لیے یہ ایک سیدھا سادہ قتل کا کیس تھا۔ رابعہ کو فوراً زیر حراست لے لیا گیا۔ کوئی بھی شخص اپنی موت سے قبل جو بیان دیتا ہے یا کوئی تحریر چھوڑتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا امتیاز کی اس تحریر کی بنا پر اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ہسپتال بھجوا دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے نے یہ بات ثابت کر دی کہ امتیاز کی موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں زہر کی تفصیل بھی درج تھی۔ پولیس نے کیس تیار کر کے رابعہ کو عدالت میں پیش کر دیا اور وہ گزشتہ 6 ماہ سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھی۔ اختر حسین نے اپنی بیٹی کی بریت کے لیے جو وکیل مقرر کیا تھا، اس کی کارکردگی 0 سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے مندرجہ بالا جو حالات و واقعات پیش کیے ہیں، ان کے علاوہ بھی اختر حسین نے مجھے چند اہم باتیں بتائیں جن کا ذکر سر دست مناسب نہیں۔ موضوع وقت پر عدالتی کارروائی کے دوران میں ان نکات کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ میں نے ممکنہ حد تک اپنی فیس میں رعایت کر کے وہ کیس پکڑ لیا۔ آئندہ روز میں نے جیل میں جا کر رابعہ سے ایک مختصر سی ملاقات کر لی۔ وہ ملاقات اگرچہ خاصی طویل نہیں تھی، تاہم ہمارے درمیان بہت اہم باتیں ہوئیں۔ میں نے اسی دوران میں رابعہ سے وکالت نامے پر دستخط بھی کروا لیے۔ رابعہ کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل عورت نہیں تھی، اسے قبول صورت کہا جا سکتا ہے۔ اس کی عمر اس وقت 30 کے قریب تھی۔ اس نے گریجویشن کر رکھا تھا اور بات چیت سے نہایت ہی سمجھدار اور بردبار لگتی تھی۔ افتخار کے بارے میں اس نے چند اہم باتوں سے آگاہ کیا۔ میں اس کے پاس سے خاصا مطمئن ہو کر آیا تھا۔ آئندہ پیشی 15 روز کے بعد تھی، اس لیے میرے پاس ہوم ورک کے لیے کافی وقت تھا۔ اختر حسین کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ابھی تک باقاعدہ عدالتی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا تھا، بس ابتدائی 1-2 پیشیوں کے بعد کیس لٹک کر رہ گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ وکیل صفائی کی سستی تھی۔ گزشتہ پیشی پر عدالت نے رابعہ پر فرد جرم عائد کر دی تھی، اور رابعہ نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ امتیاز کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس جرم میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ اس پیشی پر وکیل صفائی نے ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی تھی، لیکن اس کی بور اور غیر مدلل پیروی کے سبب جج نے ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی تھی کہ آئندہ پیشی پر وہ اپنے گواہوں کو عدالت میں پیش کرے۔ اس کے بعد وکیل صفائی کے رویے نے آئندہ پیشی کی نوبت ہی نہیں آنے دی اور معاملہ مزید آئندہ پر ٹلتا رہا۔ مجھے اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ آئندہ پیشی سے پہلے میں بھرپور تیاری کر لوں گا۔ عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے سے قبل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے موقف یعنی استغاثہ کی رپورٹ کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کیمیکل ایگزامینر کے تفصیلی تجزیے کے مطابق امتیاز کی موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت 12 سے 2 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ یہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب تھی۔ استغاثہ نے میری موکل رابعہ کو ملزم ٹھہرانے کے لیے نہایت ہی افسوسناک موقف اختیار کیا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق رابعہ اور مقتول امتیاز کے درمیان خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی، اور اس کشیدگی کی وجہ یہ تھی کہ مقتول نے رابعہ کی کچھ غیر نصابی سرگرمیاں نوٹ کی تھیں۔ ان سرگرمیوں سے استغاثہ کی مراد رابعہ اور قیصر کے تعلقات تھے۔ ان تعلقات کے حوالے سے استغاثہ میں شمولیت سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ افتخار پوری طرح اپنی بیوی کی دشمنی پر اتر آیا تھا، ورنہ وہ معاملہ تو رفع دفع ہو چکا تھا۔ استغاثہ نے بیان کیا تھا کہ جب ملزمہ کی حرکتیں مقتول کے علم میں آئیں تو اس نے ملزمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر ملزمہ چراغ پا ہو گئی، اور اس نے جواباً مقتول پر الزام لگا دیا کہ اس نے اس سے دست درازی کی تھی۔ مقتول کا بھائی اور رابعہ کا شوہر اپنے چھوٹے بھائی یعنی مقتول کے کردار سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے ملزمہ کے عائد کردہ الزام پر یقین نہیں کیا اور ملزمہ ہی کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس ہنگامہ خیز واقعے کے بعد ملزمہ روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ استغاثہ کی تیاری میں پولیس نے نہایت ہی چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہوئے بتایا تھا کہ افتخار اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے نہیں گیا، بلکہ اس کے سسر اختر حسین نے اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیوی کو آ کر لے جائے۔ اس موقع پر ملزمہ نے اپنے سابق رویے پر بہت مذمت اور شرم ساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ اپنا چال چلن درست رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی، جبکہ اختر حسین نے مجھے اس سے بالکل متضاد واقعات بتائے تھے۔ استغاثہ کا انداز مبنی بر دروغ تھا، جس سے واضح تھا کہ افتخار رابعہ کو اپنے بھائی کا قاتل ثابت کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا اور پست سطح پر اتر آیا تھا۔ رابعہ کی اپنی سسرال میں واپسی کو بھی استغاثہ نے غلط رنگ میں پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق ملزمہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت واپس آئی تھی، اور وہ سازش تھی مقتول سے انتقام لینا۔ اس نے 5-6 ماہ میں اپنی ساس اور دیور سے خوشگوار تعلقات استوار کر لیے تاکہ اسے اپنے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرنے میں کامیابی ہو۔ وہ دونوں اس پر اعتبار کرنے لگے۔ مقتول اور اس کا بھائی افتخار رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کے عادی تھے۔ مقتول کی اس عادت نے رابعہ کا کام آسان کر دیا۔ اس نے مقتول والے دودھ کو زہر آلود بنا دیا۔ کچن کا انتظام و انصرام چونکہ رابعہ کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس کام میں اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مقتول کی آخری کوشش کو استغاثہ نے اپنی رپورٹ میں بہت سراہا تھا کہ اس نے موت سے لڑنے کے دوران میں دودھ کے زہر آلود ہونے کے بارے میں چند لفظی تحریر چھوڑ دی تھی، ورنہ اس عظیم سانحے کو طبعی موت سمجھ کر صبر کر لیا جاتا۔ اگر مقتول تحریری کوشش سے ملزمہ کی سازش کو بے نقاب نہ کرتا تو وہ بخوبی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتی۔ پولیس نے ملزم کے شوہر کی اطلاع پر جائے واردات پر پہنچنے میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لاش کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا۔ کچن کی تلاشی بڑی شد و مت سے لی گئی، اور وہیں ایک کیبنٹ میں سے انہیں زہریلی دوا کی خالی شیشی مل گئی۔ اسی شیشی پر بڑے واضح حروف میں سرخ روشنائی سے پوائزن پرنٹ تھا۔ شیشی کا خالی پائے جانے کا مطلب یہی تھا کہ اس میں موجود تمام دوا استعمال کر لی گئی ہے۔ وہ مرگی کے مرض میں استعمال کرائی جانے والی ایک دوا فینو باربیٹون والی شیشی تھی، جس میں لگ بھگ 100 گولیاں ہوتی ہیں۔ مرگی کے علاوہ دیگر دماغی ڈس آرڈرز میں بھی بعض اوقات یہ دوا تجویز کی جاتی ہے۔ کچن کیبنٹ سے ملنے والی اس خالی شیشی پر جا بجا ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ یہ تھے وہ حالات جن کی مار نے میری موکل اور اس کے مقدمے کی ملزمہ رابعہ کی جیل کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے کچھ بھاگ دوڑ بھی کی، جس کے مثبت نتائج نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ اس سلسلے کی ضروری کارروائی میں تھوڑی دیر پہلے ہی مکمل کر چکا تھا۔ پیشکار سے میری یاد اللہ تھی، اس لیے اس نے ہمارے کیس کا نمبر ابتدا ہی میں لگا دیا تھا۔ جج نے پہلے میرے وکالت نامے کو اور پھر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے زیر لب مسکرا کر بولا، اس کا مطلب ہے وکیل صفائی تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت کی جانب جج کی توجہ دلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ پورے انہماک سے میری بات سنتا رہا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ میں اس بات کی بھی توقع کر رہا تھا، کیونکہ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے۔ میری موکل کے فنگر پرنٹس جس شیشی پر پائے گئے تھے، اس کی دوا مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ پھر مدعی ملزم کا شوہر تھا، اس لیے بھی
وہ بآسانی ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد جج کی ہدایت پر استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی باری آئی۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مقتول کی والدہ صدیقہ بیگم کا بیان ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا آتش بار بیان ریکارڈ کروایا۔ صدیقہ بیگم کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ کامد فربہ اندام عورت تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے خرانٹ پن جھلکتا تھا۔ وہ ایک روایتی ساس کا ماڈل دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ نہایت ہی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش میں تھی۔ وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ملزم کے کٹہرے میں کھڑی میری موکلہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نیم طنزیہ انداز میں مستفسر ہوا۔ اس کو تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ صدیقہ بیگم نے نفرت بھری ایک نگاہ میری موکلہ پر ڈالی اور پھونکار سے مشابہ آواز میں بولی، میں اس ڈائن کو نہ صرف پہچانتی ہوں بلکہ اچھی طرح جان بھی گئی ہوں۔ یہ میرے معصوم بیٹے کی قاتلہ ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، صدیقہ صاحبہ، آپ کے لہجے کی ترشی سے لگتا ہے کہ ملزمہ سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھی۔ وہ تو مرحوم قمر علی کی ضد سے شادی ہو گئی۔ رابعہ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا جانے احسان کی قدر و قیمت، یہ تو اول روز ہی سے مجھ سے کھٹ پٹ رکھے ہوئے تھی۔ نوک جھونک اور تلخ کلامی ہر گھر میں ہوتی ہے۔ میں اپنی حد تک تو برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نامراد نے تو اپنے شوہر افتخار کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ افتخار اس تمام عرصے میں اس سے نالاں اور بیزار ہی رہا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر نہایت ہی کسیلے لہجے میں بولی، گھر کے افراد سے اس چڑیل کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن یہ میرے بیٹے کی جان لے لے گی، اس کا تو میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اس مردود کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ گواہ کا طویل بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، صدیقہ صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے کم و بیش 6 ماہ پہلے ملزم اپنی شوہر سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی؟ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجوہات کیا تھیں؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میں وکیل استغاثہ کے مقصد کو سمجھ گیا۔ وہ اس پس منظر کو عیاں کرنا چاہتا تھا جس کی بنا پر میری موکلہ کو مقتول کی دشمن ثابت کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام تفصیل استغاثہ میں درج تھی، لیکن وکیل استغاثہ ان باتوں کو ڈرامائی انداز میں دہرا کر پرتاثر بنانے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ گواہ صدیقہ بیگم نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دامن کو اوپر اٹھائیں تو اپنا ہی پیٹ برہنہ ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ شرع اور قانون میں شرم کو ملحوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث آ ہی چکا ہے تو میں بھی اپنی زبان بند رکھ کر حقائق کو چھپا کر کیا کروں گی؟ دنیا ہسائی اور جگ رسوائی تو ہو ہی چکی، اب باقی کیا بچا ہے؟ میرا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ وہ جذبات کی رو میں بولتی چلی گئی۔ وکیل استغاثہ نے اسے روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی، تاہم اس موقع پر جج نے مداخلت ضروری سمجھی اور گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، خاتون، آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ صدیقہ نے اپنی زبان کو بریک لگاتے ہوئے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ اس نے پوچھا، ملزمہ اور اس کے شوہر افتخار کے مابین کس بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں ملزمہ اپنے میکے جا بیٹھی تھی؟ میں اسی طرف تو آ رہی تھی، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ دراصل ملزمہ نے میرے بیٹے امتیاز پر دست درازی کا الزام لگایا تھا۔ افتخار نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھتا گیا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ملزمہ نے اس سلسلے میں سراسر جھوٹ کا سہارا لیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے کہا، آپ کے خیال میں مقتول نے ملزمہ سے دست درازی نہیں کی تھی؟ امتیاز اس قسم کا بچہ نہیں تھا، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ میں اس کی ماں ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ بڑی بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ ملزمہ سے دست درازی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ملزمہ کا احترام کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے کرید جاری رکھی اور کہا، آپ کا موقف یہ ہے کہ مقتول ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آخر ملزمہ کی مقتول سے ایسی کیا دشمنی تھی کہ اس نے اس نازیبہ راستے کا انتخاب کیا؟ ہائے دشمنی! صدیقہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میرے بچے نے اس کلموہی کے کچھ کرتوت دیکھ لیے تھے۔ جب امتیاز نے اس سلسلے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا اس کے خلاف ہو گئی۔ اپنے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے اس نے امتیاز پر دست درازی کا الزام لگا دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا،
صدیقہ صاحبہ، آپ نے ملزمہ کے کرتوت اور گناہ کا ذکر کیا ہے، معزز عدالت کو اس بارے میں کچھ بتائیں گی؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں نے دامن اور پیٹ والی مثال اسی سلسلے میں دی تھی، مگر مجبوری ہے وکیل صاحب، آپ کے سوال کا بھی جواب دینا ہی پڑے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر گویا ہوئی، در حقیقت اس بد ذات نے میرے بیٹے اور اپنے شوہر کی عزت کا پاس نہیں کیا۔ ہمارے سامنے والے گھر میں رہنے والے ایک شخص کیسر سے اس نے تعلقات پیدا کر لیے تھے، اور اس کی یہ حرکت امتیاز کی نظر میں آ گئی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری جانب دیکھا اور جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا۔ صدیقہ صاحبہ، وقوعہ سے 6 ماہ پہلے ملزمہ روٹ کر اپنے میکے چلی گئی تھی، مگر اس کی واپسی کیوں کر ہوئی تھی؟ ہمارا تو اسے واپس لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مگر اس کے باپ کی التجاؤں نے افتخار کے پاؤں پکڑ لیے اور وہ اس گناہ کی پوٹ کو اٹھا لایا۔ کاش افتخار نے یہ غلطی نہ کی ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، آپ کا مطلب ہے ملزمہ کی واپسی میں اس کے باپ اختر حسین کی منت سماجت کا دخل ہے؟ بالکل یہی بات ہے، وہ گردن اٹھا کر اپنے قد میں معمولی سا اضافہ کرتے ہوئے بولی۔ اختر کے صبح شام فون آنے لگے تھے، تنگ آ کر افتخار ان کے گھر چلا گیا۔ پتہ نہیں اختر نے میرے بیٹے کو کیا رام کہانی سنائی کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ تاہم افتخار نے رابعہ سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ آئندہ اس قسم کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا ملزمہ نے بعد میں اپنے وعدے کا پاس کیا تھا؟ صدیقہ بیگم نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، اس کے رویے کو دیکھ کر ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ راہ راست پر آ گئی ہے۔ وہ ہم سب سے گھل مل کر رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے شاطر دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ ہمیں اعتماد میں لے کر مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اس نے کاری وار کیا۔ میرے بیٹے کے گلاس والے دودھ میں وہ زہریلی گولیاں ملا دیں۔ ہائے میرا بچہ، اس منحوس نے میرے لخت جگر کی جان لے لی۔ بات ختم کر کے صدیقہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے ملزمہ کو دیکھا۔ میری موکل اس کی نگاہ کی تپش کو سہنے کے لیے مجبور تھی۔ عدالتی کارروائی کے دوران ملزم کو بہت کچھ دیکھنا، سننا اور برداشت کرنا پڑتا تھا، مگر خاموش رہتے ہوئے اس وقت رابعہ کا باپ اختر حسین بھی عدالت میں موجود تھا اور پوری توجہ سے کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ سے پوچھا، صدیقہ صاحبہ، جس دوا کی بھاری مقدار سے آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے، وہ دوا آپ کے خیال میں ملزمہ نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ وہ دوا حاصل کرنے کے لیے اس بدبخت کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ صدیقہ نے کٹہرے میں خاموش کھڑی رابعہ کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ عرصہ پہلے امتیاز کے علاج میں یہ دوا شامل رہی تھی۔ اس نے امتیاز کے کمرے سے وہ شیشی چرا لی ہوگی۔ وہ بیچارہ تو اس دوا کی مخصوص مقدار کھایا کرتا تھا۔ اس قاتلہ نے پوری شیشی ہی دودھ میں گھول کر میرے بچے کو پلا دی۔ خدا غارت کرے اس منحوس کو۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 غیر اہم سوالات کر کے جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد جج سے اجازت لے کر میں گواہ صدیقہ بیگم کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چند لمحے خاموش نظر سے اسے تکتا رہا۔ وہ میری گھورتی ہوئی نظر کی تاب نہ لا کر بے چین ہو گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے زیادہ دیر کھڑے رہنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ جوڑوں کے درد یعنی گٹھیا کی مریضہ تھی۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، صدیقہ صاحبہ، آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزمہ کی آپ سے نوک جھونک محض اس وجہ سے تھی کہ آپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کے مرحوم شوہر قمر علی کی ضد پر یہ شادی ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ وہ میرے سوال پر غور کیے بغیر بولی۔ میں نے کہا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بہو کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ دار ساس تھی، یعنی کہ آپ۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ یہ میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کہ میری موکلہ کی آپ کے بیٹے سے شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، چنانچہ یہ ایک فطری رد عمل تھا کہ آپ اپنی بہو کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی ہوں گی۔ اس کے جوابی رد عمل سے آپ لوگوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہوتی گئیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ بے مروتی سے بولی۔ سارا قصور رابعہ کا ہے۔ اسی کے رویوں نے میرا دل کھٹا کر دیا تھا۔ میں نے تو مرحوم قمر علی کے فیصلے پر اپنی ناپسندیدگی کو پسے پشت ڈال کر سمجھوتے کی راہ اپنا لی تھی، اور رابعہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا، لیکن یہ مجھے ماں کا درجہ تو کیا دیتی؟ اس نے تو مجھے اپنی خالہ یا ساس بھی نہ سمجھا۔ اس نے اگر مجھے کچھ سمجھا تو صرف دشمن ہی سمجھا۔
کیا آپ میری موکلہ کی دشمنی کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اس بغیرت نے میرے بچے کو زہریلی دوا پلا کر اس کی جان لے لی، وہ کوسنے والے انداز میں بولی۔ میں نے کہا کہ میں نے ملزمہ کی آپ سے دشمنی کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہاں، اس نے مجھ سے بھی بڑی دشمنی کی ہے، وہ پرزور انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ آپ میرے جوڑوں کا درد دیکھ رہے ہیں نا؟ اس نے جھک کر اپنے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کسی بھی قسم کا درد نظر آنے والی شے تو نہیں ہوتا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کی مدد کی۔ گواہ دراصل اپنے جوڑوں کے درد کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے، اس لیے اپنے گھٹنے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بات ہے۔ میں نے مصنوعی سنجیدگی سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ میں سمجھا شاید کوئی ایسا درد دریافت ہو گیا ہے جو نظر بھی آ سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ میرے اس انداز پر گھور کر رہ گیا۔ میں دوبارہ صدیقہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے بتایا، اٹھتے بیٹھتے میرے جوڑوں سے درد کی جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، یہ سب کچھ رابعہ ہی کا کیا دھرا ہے۔ کیا اس کا یہ عمل دشمنی میں شمار نہیں ہوتا؟ میں نے حیرت سے گواہ کو دیکھا اور کہا، آپ تو میری معلومات کے مطابق گٹھیا کی مریضہ ہیں، جوڑوں کے اس درد میں میری موکل کا کیا تعلق؟ پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے گٹھیا ہو گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب رابعہ کا چلایا ہوا چکر ہے۔ اس مرض کی ابتدا اسی وقت ہوئی تھی جب رابعہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی تھی۔ رابعہ نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بولی، اسی سازشی لڑکی نے مجھے بھی دودھ میں کچھ گھول کر پلا دیا ہوگا۔ پلا دیا ہوگا، میں نے کہا، یعنی یہ آپ کا مفروضہ ہے؟ مفروضہ نہیں، اس نے مجھے یقیناً کوئی خطرناک شے پلائی ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے پوچھا، مثلاً کیا شے؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے پارا کھلایا ہے۔ پارا انسان کے جوڑوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس نے کسی ماہر امراض کی طرح کہا۔ پھر جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور بالآخر یہ گٹھیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے، میں نے متعجب لہجے میں کہا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ پارا کھانے سے گٹھیا کا مرض ہو جاتا ہے۔ حکیم لوگ تو پارے کا کشتہ صرف طاقت وغیرہ کی بحالی اور حصول کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ کچے پارے اور پارے کے کشتے میں بہت فرق ہوتا ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے پارے اور گٹھیا کے مرض کے بارے میں نہیں سن رکھا، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، اور جو ہے وہ قانون کی موٹی موٹی کتابیں چاٹنے میں گزر گئی۔ آہستہ آہستہ سب تجربات ہو جائیں گے آپ کو بھی۔ ایک لمحے رک کر اس نے مدبرانہ انداز میں کہا، جو عورت اپنے دیور سے انتقام لینے کی خاطر اس کے گلاس کے دودھ میں زہریلی دوا ملا سکتی ہے، پارے والا کھیل تو اس کے بائیں ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ آپ اس مکار کو اتنا سیدھا اور معصوم نہ سمجھیں جتنا یہ اپنی شکل سے نظر آتی ہے۔ صدیقہ بیگم خاصی باتونی عورت لگتی تھی۔ کوئی عورت ساس ہو، اس پر وہمی اور باتونی بھی ہو، تو بہو پر گزرنے والی بپتا کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے جراح کا زاویہ بدلتے ہوئے صدیقہ بیگم سے پوچھا، صدیقہ صاحبہ، وقوعہ سے لگ بھگ 6 ماہ قبل ملزمہ اور اس کے شوہر یعنی آپ کے بیٹے افتخار کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا، اور دوسری صبح ملزمہ روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ کیا اس جھگڑے کے موقع پر آپ گھر میں موجود تھیں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں کہاں جاؤں گی، میں تو گھر ہی میں رہتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ گھر میں موجود تھیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، وہ خشک لہجے میں بولی۔ امتیاز مجھے بتا چکا تھا کہ اس کے اور رابعہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں، اور رابعہ نے امتیاز کے بارے میں افتخار سے کیا کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی وجوہات سے اچھی طرح آگاہ تھی، میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ استغاثہ میں میری موکلہ کے حوالے سے کسی کیسر سے جس قسم کے تعلقات کا ذکر کیا گیا ہے، کیا آپ اس جھگڑے سے پہلے اس بارے میں کچھ جانتی تھیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار نظر آئی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، ہاں، مجھے رابعہ کی ان نازیبا حرکات کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس بارے میں کسی دوسرے شخص نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بادستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزمہ کو وہ نازیبا حرکات کرتے نہیں دیکھا تھا؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ چکرا کر رہ گئی ہو، تاہم اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ہاں، مجھے اس بارے میں کسی اور سے معلوم ہوا تھا۔ اور کس سے؟ نوری سے۔ نوری اس گھر کی کل وقتی ملازمہ تھی جو ہفتے میں صرف ایک روز یعنی جمعے کے دن چھٹی کرتی تھی۔ میں نے گواہ صدیقہ بیگم سے استفسار کیا۔
کیا آپ کی ملازمہ نوری نے میری موکلہ پر کیسر کے حوالے سے عائد کردہ الزامات کی عملی تصویر دیکھی تھی؟ میں نے بال کی کھال اتارتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، کیا نوری نے رابعہ اور کیسر کو کسی قسم کی حرکات کرتے دیکھا جس سے ثابت ہو کہ ان کے درمیان کوئی سنجیدہ تعلق پل رہا ہے؟ ہاں، نوری نے اپنی آنکھوں سے چند مناظر دیکھے تھے، گواہ نے جواب دیا۔ میری موکلہ رابعہ پر اپنے دیور امتیاز کے قتل کا الزام تھا اور اسی سلسلے میں سماعت ہو رہی تھی، لیکن اس الزام کی بنیادوں میں میری موکلہ کی بے وفائی کو چنا گیا تھا۔ میں اسی لیے رابعہ اور کیسر کے تعلقات کے حوالے سے زیادہ سوالات کر رہا تھا۔ اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا کہ رابعہ اور کیسر نامی فرد کے درمیان بیان کردہ معاملات کی کوئی حقیقت نہیں، تو پھر میری موکلہ کے اس بیان کو تقویت ملتی تھی کہ مقتول نے اس سے دست درازی کی تھی، اور اپنی اس مذموم حرکت کے افشا ہونے پر اس نے الٹا رابعہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس کیس میں سے کیسر اور رابعہ کے تعلقات کا قصہ صاف ہو جاتا تو پھر استغاثہ کی فلک بوس عمارت کا انہدام قدرے آسان ہو جاتا۔ میں نے وٹنس باکس میں موجود صدیقہ بیگم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، جب آپ کو اپنی ملازمہ کی زبانی میری موکلہ کی سرگرمیوں کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنی بہو سے تو ضرور بات کی ہوگی؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں؟ بس ایسے ہی، وہ سادگی سے بولی۔ میں گھر میں کوئی تنازع کھڑا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے افتخار سے بھی بات نہیں کی ہوگی۔ آپ کا خیال درست ہے، اس نے کہا۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے میری موکلہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ اگر آپ کے اس بیان کو درست مان لیا جائے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ میری موکلہ کو پیار سے سمجھاتی۔ اس سے منسوب بیان کردہ حرکات کسی بھی مہذب اور شریف گھرانے کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے فرائض سے غفلت کیوں برتی؟ میں نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں رابعہ کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے کبھی مجھے اپنی ماں تو کیا، خیر خواہ اور ہمدرد بھی نہیں سمجھا، وہ خفگی آمیز انداز میں بولی۔ میں نے رابعہ سے اس سلسلے میں صرف اس لیے بات نہیں کی تھی کہ وہ بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے ہی لپیٹ دیتی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا، جیسا کہ میرے بے قصور بیٹے امتیاز کے ساتھ ہوا، امتیاز نے بھی اس بد ذات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی نا۔ اس نے کتنا مکروہ اور بھیانک الزام لگایا تھا اس معصوم پر۔ بات ختم کر کے وہ معاندانہ نگاہ سے رابعہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے سوال کیا، صدیقہ صاحبہ، کیا اس سلسلے میں مرد مذکورہ کیسر سے بھی کوئی بات کی گئی تھی؟ قطعی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کیا ایسا نہ کرنے میں کوئی مصلحت پوشیدہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں گول مول جواب دیا، جب اپنی ہی مرغی بری ہو تو دوسرے سے کیا شکوہ کیا جائے؟ میں صدیقہ بیگم سے سوال و جواب کے ذریعے بڑی حد تک معزز عدالت کو یہ باور کروا چکا تھا کہ میری موکلہ کو اپنی سسرال میں کس قسم کے رویوں اور حالات کا سامنا تھا۔ میں دوبارہ استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ صدیقہ صاحبہ، وقوعہ سے تقریباً 6 ماہ قبل ملزمہ اور اس کے شوہر کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ کیا اس موقع پر آپ نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تھی؟ میں نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس نے بتایا۔ میری ہی وجہ سے وہ جھگڑا ختم ہوا تھا، لیکن دوسری صبح رابعہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ ایک لمحے کا وقفہ کر کے اس نے مزید کہا، آپ میری سمجھداری اور بردباری کا اندازہ لگائیں، تمام حالات سے واقف ہونے کے باوجود بھی میں نے رابعہ کے بجائے افتخار ہی کو ڈانٹا تھا۔ اگر میں رابعہ کی دشمن ہوتی تو ایک کی 4 بنا کر بتاتی اور اس آگ کو اتنی ہوا دیتی کہ سب کچھ بھسم ہو کر رہ جاتا، مگر میں تباہی اور تخریب کاری نہیں چاہتی تھی، اس لیے افتخار کو ڈانٹ ڈپٹ کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ میں نے کہا، آپ اپنے جس رویے کو معاملہ فہمی اور سمجھداری کا نام دے رہی ہیں وہ در حقیقت آپ کی غلطی تھی۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ میری موکلہ کیسر نامی کسی شخص سے ملوث تھی تو علم میں آنے کے بعد آپ کو خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ آپ کا فرض تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالتی۔ آپ نے میری موکلہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے تاریخی دشمنی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ کسی بھی برائی کو یا تو ابتدائی مراحل پر ہی روکا جا سکتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ وہ کھسیانی ہو کر بغلیں جھانکنے لگی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ صدیقہ صاحبہ، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جب میری موکلہ روٹ کر میکے جا بیٹھی تھی تو آپ اسے واپس لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ اگر اختر حسین گڑ گڑا کر افتخار سے التجائیں نہ کرتا تو میری موکلہ دوبارہ آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔
وہ اسبات میں جواب دیتے ہوئے بولی، ہاں میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ آپ کے اس رویے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو میری موکلہ سے سما برابر ہمدردی بھی نہیں تھی، میں نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ آپ تو اس کی خیر خواہی کے بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں۔ آپ کے قول اور فعل کا یہ تضاد کیا معنی رکھتا ہے؟ میں وہ الجھن زدہ لہجے میں ہکلائی، میں نے ایسا وقتی طور پر غصے کی حالت میں سوچا تھا۔ وہ بات کو بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رابعہ کو روٹ کر میکے چلے جانے سے مجھے گہرا دلی صدمہ پہنچا تھا، اور میں نے اسی ناراضگی میں افتخار سے کہہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، اسے میکے میں بیٹھا رہنے دو۔ 4 دن باپ گھر میں بٹھا کر بیٹی کو کھلائے گا تو اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بات کو نبھانے میں کامیاب ہو گئی تھی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر واقعی چند روز میں اختر حسین کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ اس نے فون پر فون کر کے افتخار سے درخواستیں کی کہ وہ آ کر رابعہ کو لے جائے۔ کیوں، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ فخریہ لہجے میں بولی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ افتخار رابعہ کو لانے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، میں نے ہی اسے مجبور کر کے پاپوش نگر بھیجا تھا۔ کاش مجھے اس وقت اندازہ ہو جاتا کہ اختر حسین کی التجائیں اور رابعہ کا اقرار جرم کسی سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ وہ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھ کر میرے بیٹے کی جان لینے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا، آپ کا دعویٰ ہے کہ اختر حسین نے اپنی بیٹی کی واپسی کے لیے آپ لوگوں کی منت سماجت کی تھی، مگر اختر حسین کا بیان ہے کہ پہل آپ کے بیٹے کی طرف سے ہوئی تھی۔ افتخار نے ایک روز فون کر کے میری موکلہ سے کہا تھا کہ وہ دوسرے روز شام میں تیار رہے، وہ اسے لینے آئے گا۔ پھر دوسری شام افتخار واقعی وہاں پہنچا۔ اس نے اختر حسین کے سامنے اپنی غلطی اور رابعہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے دست بستہ معذرت کی تھی۔ اس کے بعد ہی رابعہ کو افتخار کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ میں اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اختر حسین اول درجے کا جھوٹا اور احسان فراموش ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر اس نے نفرت آمیز نظر سے عدالت کے کمرے میں موجود اختر حسین ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کون سی غلط بیانی اور احسان فراموشی کی ہے؟ غلط بیانی تو یہ کی ہے کہ افتخار خود چل کر اس کے گھر پہنچا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور احسان فراموشی کا ذکر کر کے میں کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے مرحوم شوہر قمر علی نے اس پر کتنے اور کون کون سے احسانات کیے تھے۔ ایک احسان کے بارے میں اختر حسین نے مجھے خود بتایا تھا، ٹیکسی کی خریداری کے لیے اس کے مرحوم دوست قمر علی نے اسے اچھی خاصی رقم دی تھی، تاہم وہی ٹیکسی بیچ کر اس نے رابعہ کی شادی کی تھی۔ میں نے گواہ صدیقہ بیگم سے مزید چند سوالات کیے، پھر عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔